अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब। मुतनाज़े पेका एक्ट मंजूर कर लिया गया है। सहाफ़ी पूरे पाकिस्तान में सरापा एहतजाज हैं। ऐसा क्या था जिसके लिए ये कानून मंजूर किया गया? कंसल्टेशन उस तरह से क्यों ना की गई? असल टारगेट है क्या? क्या ये हुकूमत की मर्जी से आया है या किसी और की फरमाइश पर? और फिर ये जो मुज़ाकरात का अमल तातुल का शिकार हुआ, उसमें हुकूमत अभी तक एक और मौका देने को क्यों तैयार है? क्या पीटीआई ने जल्दबाजी में मुज़ाकरात ख़त्म किए हैं या वजह कुछ और है? इस पर भी आई तफसील से बात होगी। और फिर जो नई फील्ड पोजीशन सेट कर रहे हैं जेल बैठे इमरान खान साहब, उससे क्या पैगाम मकसूद है? ये जारहाना फील्ड पोजीशन क्या पैगाम देती है? क्योंकि साथ हम देख रहे हैं कि पीटीआई अब बेलाखिर अपोजिशन अलायंस की जानिब भी लौट रही है। कहीं देर तो नहीं होगी? क्या मौलाना इनके साथ मिलेंगे या नहीं? और बैनुल-अक़वामी दुनिया से वाबस्ता जो उम्मीदें थीं, क्या वो भी दम तोड़ गई हैं? इन सब मामलात पे बात फवाद चौधरी साहब के साथ। शुक्रिया चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। 7 वर्किंग डेज की जब हम बात करते हैं तो क्या हर्ज था अगर 2-3 दिन और ऐड हो जाते? ये आपको नहीं लगता कि जल्दबाजी में मुज़ाकराती अमल से आपने वॉकआउट किया, जबकि आप तहरीरी तौर पर आपकी पार्टी जो है वो मुतालबा दे चुकी थी? अब गवर्नमेंट हैड अ लॉट टू टॉक अबाउट। उनके पास काफ़ी कुछ है कहने के लिए कि हम तो मिल बैठने को तैयार थे, हमने तो 31 की भी डेडलाइन दे दी है, हमने तो तहलील भी नहीं किया। कहने को तो दोनों साइडों के पास ही बहुत कुछ है। मसलन पीटीआई की जो बुनियादी बात थी वो तो ये थी कि देखें, आपने पहले कहा था कि हम मुलाकात करवाएंगे, आप मुलाकात ही नहीं करवा सके जो कमेटी की। तो मुज़ाकरात, देखिए, इमरान खान के बगैर मुज़ाकरात क्या होने थे? अगर एक कमेटी इमरान खान को मिल ही नहीं सकती जाके और उन्होंने उनसे डायरेक्शंस ही नहीं ले सकती, तो उन्होंने आगे आगे क्या कहना था? तो पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो तो उसी दिन ख़त्म हो गई जब हुकूमत ये उनके बात जो है वो पूरी नहीं कर सकी कि हम आपकी इमरान खान से मुलाकात कराएंगे। फैसले तो इमरान खान ने कर रहे हैं ना, बाकी तो जाहिर है पीटीआई में तो कोई इस वक्त ऐसा लीडर नहीं है जो अपनी कोई डायरेक्शन दे सके। बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन 2 या 3 वर्किंग डे का हर्ज क्या था? आप आज मिल बैठते, बैठ के जो मुतालबात आपने रिटर्न दिए हैं उसका जवाब आप ले लेते ना। लेकिन मुझे आप बताइए कि इमरान खान से जब मुलाकात ही नहीं हो रही और एक मुतालबा इमरान खान कर चुके हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो आगे चलेंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेंगे, तो मुझे आप बताएं ना, कमेटी ने फिर बैठ के करना क्या था? मुलाकात की आज फॉर्मेशन दे दी है सुप्रीडेंट जेल ने, गफूर अंजुम उनका नाम है, अदालत के रूबरू, कि मुलाकात भी होने देंगे जो शेड्यूल शुदा है, मुलाकात नहीं है, या वो तो कुछ और है, वो मुलाकात होने देंगे? नहीं, ये वो मुलाकात नहीं है। ये मुलाकात है जो इमरान खान की अपने वकला के साथ होती है और उनके जो 6 लोग जिनको वो बुलाना चाहते हैं उनके साथ होती है। ये वो मुलाकात है। इस मुलाकात का इस मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुज़ाकराती कमेटी ने एक बड़ी स्पेसिफिक मीटिंग के लिए कहा था कि वो बग्ड रूम में नहीं होगी। वैसे तो बग्ड होना ही नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो हर चीज़ ही नॉर्मलाइज हो गई है ना, टॉर्चर भी नॉर्मलाइज तो क्या हो गया वजह है, है जब bugging अली भी अमीन को normalize मिलना हो गया। होता है तो उन्हें वो सहूलियत मिल जाती है, लेकिन जब कमेटी को मिलना होता है उसे सहूलत नहीं मिलती? हाँ, ये अब अली अमीन जो है वो भी अभी पता नहीं है कि ये मुलाकात उनकी किधर हुई है, मुझे मेरी बात नहीं हुई, लेकिन एक आध दफ़ा दरमियान में उनकी मुलाकात हुई है जो बिल्कुल उसके एविडेंस हैं। ओपन हुई है। हाँ, लेकिन इसका मुझे नहीं पता कि कैसे हुई है, बट नॉनदलेस अगर इससे ही आप हुकूमत की जो आई वुड से कि अंदाज़ा लगा लेना कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। पहले जब खान साहब ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से बरह रास्त बात करते हैं क्योंकि उनके पास चीज़ें हैं, तो आपने कहा कि नहीं बड़े गलत है, पॉलिटिशियन से बात करनी चाहिए। और पॉलिटिशियन से बात की, अब उन बेचारों का हाल ही कोई नहीं है, वो एक मुलाकात अरेंज नहीं कर सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस कमेटी में कोई, बहरहाल अगर 2-3 दिन और इसको देख लें, कर लें, हर फर्क प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ राइट नाउ कि गवर्नमेंट की जो स्पेस है, पहले मुझे लगता है हुकूमत को इमरान खान से मुज़ाकरात के बजाय पहले एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने चाहिए। हुकूमत को? हाँ जी। आप हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि वो हाँ, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें? एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें और काहे के? उनसे वो तो एक पेज पे है बिल्कुल उनसे पूछें कि कि हमारी स्पेस क्या है। हम इमरान खान को अगर हम मुलाकात कराना चाहेंगे, हो जाएगी, नहीं होगी, हम कहाँ तक जा सकते हैं? अगर उनको इजाज़त ही नहीं मिल रही वहाँ से, तो उन्होंने मुज़ाकरात में बैठ के क्या करना है? तो मेरे ख्याल में फ़िलहाल हुकूमत के भी इंटरेस्ट में यह है कि वो ये मुज़ाकरात रोक दे और वो जाके एस्टेब्लिशमेंट से अपने मुज़ाकरात शुरू करे और पता चले कि इस बेचारों के पास जो है वो देने के लिए क्या है। क्योंकि देखें ना, यही प्रॉब्लम होता है जब 18 सीटों के ऊपर आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, 27 सीटों पे सदर बन जाए, तो फिर स्पेस तो नहीं होती ना, फिर पूछ के ही चलना पड़ता है ना। नहीं, ये तो आपका खैर पॉलिटिकल रिटोरिक है ना। बात ये है कि वो तो एक पेज का दावेदार है,
اور دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ سمبند یا بندھن جاری رہے، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے ڈائیلاگ کرنے کی؟ ان کے پاس تو مینڈیٹ بھی ہے، ان کے پاس ایک پیج کی آشرواد بھی ہے، اور وہ ماشاءاللہ آل از ویل کی بات بھی کرتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ آشیرواد ہے ان کے ابھی تک صرف وزیر شیر بننے تک رہنے تک، اس سے آگے کی نہیں ہے نا. اب پرابلم یہ ہے کہ آشیرواد ہونی چاہیے جو مجھے اور آپ کو نظر بھی آئے نا. اگر جو ہے وہ شہباز شریف کے پاس یا ان کی ٹیم کے پاس یا اسحاق ڈار کے پاس یہی سپیس نہیں ہے کہ وہ ملاقاتی سپر، آپ دیکھیں چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر جاری اعجاز کیا چودھری کے. اعجاز چودھری صاحب کا، اور سپرنٹ جیل نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. کیا عزت رہے گی چیئرمین سینٹ کی؟ وہ احتجاجاً ویسے اجلاس کو پرزائڈ نہیں کر رہے. آئی تھنک اس پہ داد دیں، آنریبل مین یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس بات پہ داد دیں. دیکھیں یہ پہلا موقع نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ پڑھیں کہ جو شیخ رشید صاحب کو جب انہوں نے کال کیا تھا اور بے نظیر بھٹو نے منع کر دیا تھا تو وہ اس پہ بھی لڑ پڑے تھے اور انہوں نے اس وقت بھی سٹینڈ لیا تھا. سو دس از ناٹ، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب وہ قسم کے آدمی ہیں، بڑے فقیر آدمی ہیں، لیکن ان کا ایک جب وہ سٹینڈ لینے پہ آتے ہیں بڑے تگڑے ہوتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے ایک بڑا تگڑا سٹینڈ لیا. آئی مسٹ سے اینڈ آل اپریسیشن فار ہم. لیکن آپ مجھے بتائیے نا کہ اگر چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا، اگر یہ ملاقات امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تو، اور کل آپ نے دیکھا لاہور میں ایم این اے جو ہے شوکت صاحب ان کے گھر پہ PTI کے ان کے گھر پہ چھاپا پڑا، کیسے دروازے توڑ کے ان کو ریسٹ کیا گیا. پھر حامد رضا جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں ان کو چھاپا پڑا فیصل آباد میں. مجھے آپ بتائیے نا مذاکرات کا لیکن جہاں پہ آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو داد دے رہے ہیں وہیں پہ یہ سوال ہی اٹھنا چاہیے کہ آپ کے عہدے کا کیا فائدہ اگر آپ کے آرڈرز پر آپ عمل درآمد کو یقینی نہیں بنا پا رہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن عہدے سارے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، وہ تو میں نے آپ کو گورنر آپ کے پاس ہیں، تو اگر آپ کا جاری کردہ آرڈر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو احتجاجاً پریزائڈ نہیں کر رہے، از اٹ انف؟ یہ جمہوری عہدوں کی بے توقیری نہیں ہے؟ جامع صاحب لیکن جب آپ ایک فارم 47 پہ حکومت بنا کے بیٹھ گئے ہوں، جب آپ 18 سیٹوں کے اوپر وزیر اعظم اور 27 سیٹوں پہ صدر بن گئے ہوں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. یا تو آپ لوگوں کی اس جینون الیکشن سے جب آپ آتے ہیں نا، یہی پرابلم ہے. عمران خان میں اور نواز شریف میں بے نظیر بھٹو کی لڑائی کیا ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. وہ لوگوں، بہرحال آپ ان کے ساتھ ایگری کریں نہ ایگری کریں، وہ لوگوں کے لیڈر ہیں. جب وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ پرسنٹ وہ نہیں کر سکتی جو شہباز شریف کے ساتھ یا ظفر اللہ جمالی یا باقی لوگ جو رہے ہیں ان کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے. دس از دا پرابلم نا کہ عمران خان سے کیوں نہیں جیت بنتی. عمران خان جب آپ کہہ رہے ہیں بی بی شہید، نواز شریف اور عمران تینوں لوگوں کے لیڈر ہیں. ظاہر ہے یہ ابھی جو لوگ گورن کر رہے ہیں، رول کر رہے ہیں، لوگوں کے لیڈر نہیں ہیں. نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 24 فروری کے 8 فروری کے جو الیکشن ہوئے تھے ان میں یہ منتخب ہو کے آئے ہیں پھر تو یہ لوگوں کے لیڈر ہیں. لیکن پاکستان میں اندھے کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیسے الیکٹ ہو کے آئے، لہٰذا یہ لوگوں کے لیڈر تو نہیں ہے نا. شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی وہ صرف یہ لوگ صرف ایک وجہ سے حکومت میں ہیں، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے. اس لڑائی کی وجہ سے یہ حکومت میں ہے، اس کے بینیفیشری ہیں. اس کے بینیفیشری ہیں، اور تو کوئی فرق نہیں. اچھا، کیا مذاکرات کے نام کو ایک اور چانس ملنا چاہیے؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز نے مذاکرات ہی کرنے ہیں نا، بندوقیں لے کے تو نہیں پہاڑوں پہ چڑھ جانا. مذاکرات ہی ہونے ہیں، لیکن مذاکرات سے پہلے ایک ماحول چاہیے. ماحول نہیں ہے. ماحول میں مثال جب ماحول کی آپ اگر بشرا بی بی کو اور عمران خان کو ایک جعلی کیس میں سزا سنا دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو ڈیتھ سیل میں 20 دن بند کر دیتے ہیں، ٹی وی بند ہو جاتا ہے، اخباریں بند ہو جاتی ہیں، تو ماحول کی ذمہ داری صرف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پہ ہے؟ 80% ذمہ داری ان کے ہے. کیا پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پہ نہیں ہے؟ 20% ادھر بھی ہو سکتی ہے لیکن شروع تو نہیں کرنا پڑے گا نا. دیکھیں نا ایک بندہ جیل میں ہے، کتنے لوگ اس وقت تقریباً 1300 ورکر مجھے بتایا گیا ہے کہ جیل میں ہے. جہاں آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں ان میئرز کو جو ہائی ہیڈڈنس کو، ہاں جو میئرز لی گئی ہیں ٹو ڈیل ود خان صاحب اور پی ٹی آئی، سی بی ایم کی بجائے آپ نے ادر وے اراؤنڈ ماحول بنایا. وہیں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے کچھ لوگ جو چاہنے والے ہیں وہ بھی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے بقول یہ حکومت اور سیاستدان نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی ختم ہو. وہ بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ختم ہو کیونکہ وہ بھی اس کے بینیفیشری ہیں. ان کی دکان بھی نہیں چل سکتی اگر ماحول ٹھیک ہو، اور وہ سپوائلرز ہیں. کیا یہ بات بھی فیکٹ نہیں ہے؟ دیکھیں 3 گروپ ہیں. یہ جو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے نا، اس میں 3 گروپ ہیں. پی ٹی آئی ایک تو پہلے نہیں اوور آل، ایک تو دیکھیں سیپریٹسٹ ہے. سیپریٹسٹ کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ فوج اور عوام کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر قدم پہ آگے جاتے ہیں. نام لینا
بے شمار یہ بی ایل اے والے جو اپنا بہت سارے لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہماری بلوچستان کی طریقے ہیں، انڈینز ہیں جو سپانسر کر رہے ہیں، جو پختونخوا میں بلوچستان میں وہ لوگ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ سیپریٹسٹ ہے، علیحدگی پسند ہے. دوسرے ہیں جو یوٹیوبرز ہیں جن کا مقصد ہے کہ پیسے بنانا، یہ عادل راجہ وغیرہ ٹائپ ہو گئے جو بیسیکلی اس لڑائی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ کروڑ پتی ہو گئے ہیں. اور تیسرے ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. 1,00,000 چھاپا پنجاب میں مارا گیا ہے. آپ مجھے بتائیے نا، 1,00,000 چھاپے کا مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ بندے کو تو آپ نے ڈائریکٹ افیکٹ کر دیا ہے. وہ بندہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا غصہ جو ہے وہ وہاں پہ نکالتا ہے. اچھا، اب تینوں کو پھر آپ نے جو سیکنڈ میں بات کر رہا تھا، اپنے خلاف اتنی بڑی اکانومی کریٹ کر لی ہے، جو ان کے خلاف بولتا ہے اس کو ڈالر ملتا ہے. تو یہ نہ صرف یہ، جو پاکستان میں رائج کنونشنل میڈیا تھا اسے بھی ڈیکریڈٹ کیا، اس کو ڈسکریڈٹ کیا اور ڈسکریڈٹ کیا میئرز کے ذریعے، بالکل بین کے ذریعے، سینسرشپ کے ذریعے. اب لوگوں نے وہ دیکھنے کی بجائے آلٹرنیٹیو ریئلٹی دیکھنی پسند کی. بالکل. اچھا، آلٹرنیٹیو پہلا تو بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. پہلے انہوں نے کیا کیا کہ سب کو بلا کے کہا کہ عمران خان کی تصویر نہیں چلانی، یہ نہیں چلانا، وہ نہیں چلانا، تو آپ کا فارمل میڈیا فارغ ہو گیا. لوگوں نے جب آلٹرنیٹیو میڈیا پہ گئے تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ جو تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے نا، تنقید کر رہے تھے، ان کو آپ نے ان کو بھی وہی کیا جو آپ نے فارمل میڈیا کے ساتھ کیا. وہ سپیس بھی ختم ہو گئی، اور پھر صرف سپیس بچ گئی جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بیسیکلی ان 3 گروپوں سے تعلق پھر رکھتے ہیں. ان لوگوں نے پھر رج وج کے اپنی مرضی سے پیسے بھی سارے انہوں نے کما رہے ہیں اب 10-10 لاکھ ڈالر. لیکن ہم نے اس کا ایک اور انتظام بھی کیا نا، ہم نے پیکا انٹروڈیوس کروا دیا. آپ اس کے موجودین میں سے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے تب بھی ہم نے آپ سے احتجاج کیا جب آپ انفارمیشن منسٹر تھے. لیکن میں ایک آن ریکارڈ بات کر دوں، اس کی وضاحت بھی کر دوں. بائی دین انہوں نے آن بورڈ لیا جرنلسٹ کو، انکلوڈنگ می اینڈ ادرس، کنسلٹیشن بھی. آپ بالکل بھول رہے ہیں نا. آپ پیکا کا لا سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. پیکا لا فروغ نسیم صاحب لے کے آئے تھے. ہم پی ایم ڈی اے لا رہے تھے، اور میں پی ایم ڈی اے کو سمجھتا ہوں کہ دیٹ از دا اونلی سولوشن ایون ناؤ. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میرا ماننا ہمیشہ یہ ہے کہ میڈیا سے متعلق لاز کرمنل لا نہیں ہونا چاہیے، سول لا ہونا چاہیے. جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں لے کے آیا تھا وہ میں آسٹریلین اور انگلش نہیں، وہ ماڈل اور تھا. میں جو فروغ نسیم کی کہانی تھی اس کا ذکر کر رہا تھا، وہ پیکا کے موجودین میں سے ہیں. ایکچولی بنایا پیکا تھا نون لیگ نے 2016 میں. فروغ نسیم نے یہ امینڈمنٹ کی کہ پیکا میں جو آفینسز تھے ان کو نان بیلیبل کر دیا. جو امینڈمنٹ لے کے آئے وہ بھی غلط تھا، اور میرا اس وقت بھی یہ ماننا تھا کہ آپ ایک میڈیا لاز کو کرمنلائز نہ کریں. اور اسی لیے میں آلٹرنیٹ مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ تب ہو یا اب ہو، یہ سیاسی بصیرت کا حامل قانون نہیں ہے. دیکھیں، پرابلم یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ کہنا کہ قانون نہ ہو یہ تو نہیں ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ سیاسی بصیرت کا حامل قانون نہیں ہے. نہیں، یہ تو دیکھیں سیاسی بصیرت نہیں. پاکستان میں تو چونکہ اتھارٹیرینزم ہے نا، تو وہ یہ اس کا غماز ہے. یہ اس کا غماز ہے. یہ تو بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے خلاف بولے نا اس کی زبان کاٹ دو. یہ تو یہ فارمولا چل رہا ہے نا. چاہے، اور یہ صرف آپ پہ تو نہیں نہ چلا، یہ اس سے پہلے سب سے پہلے میڈیا کے اوپر ضرور آیا، لیکن اس کے بعد جوڈیشری کو فارغ کیا، ای سی پی کو فارغ کیا، اس کے بعد الیکشن پروسیس کو فارغ کیا. چھوٹی سی بریک لے لو. اور انہوں نے کہا پیکا کو فارغ، چھوٹی سی بریک لے لو، فارغ کر دو. ویلکم بیک. شاہد صاحب، یہ جنید اکبر کی اور عالیہ حمزہ کی نئی اپوائنٹمنٹس، جو نئی فیلڈ پوزیشن ہے، یہ بھی تو ایک معنی خیز اور پیغام دیتی ہے. علی امین گنڈا پور سے کوئی ناراضی ہوئی ہے؟ آپ ان کا مستقبل خطرے میں دیکھ رہے ہیں، یا دیٹ واز آل، ان کا رول اتنا ہی تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ظاہر آفیشیل پوزیشن تو یہی ہوگی نا کہ جی وہ نہیں، سب کی مرضی سے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. بٹ فیکٹ از کہ دیکھیں 26 نومبر کے بعد علی امین کو جس طرح سے پارٹی میں اپنی پوزیشن کو آئی تھنک ہی شوڈ ہیو آئی وڈ سے کہ دیکھنا چاہیے تھا انورڈ، اور جس طرح سے پارٹی کو ساتھ لینا چاہیے تھا انہوں نے نہیں لیا، وہ تھوڑے ہلکا لے گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کو پرابلمس تو آئی ہیں. اب بھی ان کے پاس وقت ہے. آئی تھنک ان کی میٹنگ کل اچھی رہی ہے خان صاحب سے، اچھی رہی، کل میٹنگ اچھی رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور کیونکہ پی ٹی آئی میں تو آپ کو پتہ ہے ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی آ رہے ہوتا ہے، جا رہے ہوتا ہے، پھر دوبارہ ہو جاتا ہے. آپ نے کل ایک فارن ریلیشن کمیٹی بنائی، آج اسے تحلیل کر دیا. ہاں، کل کی کمیٹی میں ان لوگوں کا نام ہی نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے جن لوگوں نے کوئی فارن ریلیشنز کے لیے کوئی کام کیا ہوا ہے. آج پتہ چلا ہے جب سوشل میڈیا چیخا ہے تو پھر بات پہنچی. نہیں، وہ تو خان صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے کہا رہا کہ یہ کون ہے. ظاہر ہے پھر انہوں نے یہی کرنا تھا.
بٹ نن دا لیس پی ٹی آئی میں تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا, جو لیڈرشپ ہے وہ تو ظاہر ہے اتنا وہ نہیں نا, وہ ورکرز کو بھی نہیں جانتے, ورکرز ان کو نہیں جانتے, وہ تو ابھی ایک فیز چل رہا ہے نا. بٹ آئی وڈ سے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ تو عمران خان سے ان کا تعلق باقیوں کی طرح کا تو نہیں ہے نا, ان کا تو بڑا قریبی تعلق ہے, اینڈ آئی تھنک ہی کین آلویز ریگین ہز. سی ایم کے پورٹ فولیو کی لائف لائن باقی ہے. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ اب ان کے پاس ٹائم ہے نا, اگر اس میں وہ کر لیں اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کر لیں. اب یہ تو دیکھیں یہ پوزیشنز پالیٹکس تو پھر اس طرح کی پوزیشنز کے اوپر ہر وقت آپ کے خلاف سازشیں بھی ہو رہتی ہیں, چیزیں بھی ہو رہی ہیں, مقابلہ کرنا. ایک عمران خان صاحب نے فیلڈ پوزیشن چینج کی, دوسرا بالآخر وہ اس نقطے پر آئے ہیں جو ہم جیسے صحافی بھی اور آپ جیسے سیاستدان بھی کہا کرتے تھے, اپوزیشن الائنس. فائنلی پہلے تنقید کیا کرتے تھے, ہاں جی, لیکن کیا مولانا اس ٹرین تھوڑی بہت ساڈی بھی کنٹریبیوشن ہے؟ بالکل ہے, میں تو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں لکھا. نہیں, وہ خان صاحب سے ملاقاتیں شروع ہو گئی نا ذرا چل. سیاسی لوگ یہی سیاسی بات ہی کرتے ہیں اور غیر سیاسی لوگ غیر سیاسی بات. لیکن کیا یہ ٹرین مس نہیں ہوگی؟ نہیں, لیٹ تو ہو گئے, یہ آج سے اراؤنڈ 6 مہینے پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا, اور جب مولانا بھی بہت زیادہ دکھی بھی تھے اس وقت ہو جانا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی باہر لیڈرشپ بھی نہیں ہے, اور اس طرح سے یہ لوگ مولانا کے بھی واقف نہیں ہیں, مولانا ان کے واقف نہیں ہیں. آپ بھی تو ملے ان سے؟ میں ملا پھر, اور اس کے بعد آج میٹنگ بھی ہو گئی نا, اور وہ ساری جو گفتگو ہے, باتیں ہیں, اب تھوڑی یہ ہے کہ چیزیں ان کو آگے لے کے دیکھتے ہیں نا کہ اب اس کو کیسے چلنا ہے. شاید خاقان عباسی صاحب سے بھی ہو گئی, شاید خاقان عباسی صاحب سے بھی میری بھی بڑی طویل ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد مصطفیٰ ہیں, ان کو بھی ہے, مشاہد حسین سید صاحب ہیں, یہ سب لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری تھا. اب اصل میں اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈی اے ساتھ آئے, جماعت اسلامی بھی کو بھی آنا چاہیے, بٹ جماعت اسلامی کا تھوڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو ہر وقت دیکھتے ہیں. نن دا لیس پھر بھی میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑی ہمت کریں, اور ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل الائنس بننا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. جی ڈی اے شاید آ جائے, اور اگر جی ڈی اے اول تو دیکھیے سیدھی بات ہے, میں نے مولانا صاحب سے بھی یہ گزارش کی ہے کہ دیکھیں پاکستان میں 3 طبقات ہیں جن کے پاس اسٹریٹ فورس ہے, پی ٹی آئی ہے, جے یو آئی ہے, اور وکلا ہے, اور خان صاحب سے بھی میں نے یہی کی ہے. اب یہ تینوں اکٹھے ہوں تو حکومت کے لیے خطرہ ہے, تینوں علیحدہ علیحدہ خطرہ نہیں ہے. اب اگلا مرحلہ یہی ہے کہ وکیلوں کو ہم کیسے آن بورڈ کریں. اس میں بھی آپ لیٹ ہو چکے ہیں. اس میں تو چونکہ اپنا انفارچونیٹلی جو حامد خان ہے وہ تو وکلا کا ٹرسٹ لوز کر چکے ہیں, اور نئی لیڈرشپ وکیلوں میں اب یہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں, ان کو اگر ٹارگٹ کر لے حکومت اور ریفرنس ظاہر کر دے تو پھر یہ ہے کہ ایک نئے لیڈر مل جائیں گے وکیلوں کو. میرا خیال اس میں بھی تاخیر ہو چکی, کیونکہ یہ بھی ریمارکس اور بڑکوں کی حد تک ہی معاملہ اب رہ گیا ہے. ریسٹ از سیٹلڈ. سپریم کورٹ تو پریکٹیکلی تو ختم ہو گئی نا, اب جب باقی جج اچھا, بھرتی یہ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں عمران خان صاحب سے, آپ بھی واپسی کے خواہاں تھے, آپ کی بھی اچھی ملاقات ہوئی, تنقید بھی آپ کے اوپر ود ان پارٹی بھی ہو رہی ہے, پھر کیا بنا؟ آپ کی دال نہیں گلی؟ نہیں, میرا تو خان صاحب سے ایک بڑا ٹرسٹ کا لیول ہے. جو میں نے ان سے گزارش کی ہے انہوں نے پوری اس کے مطابق کیا ہے. تو آئیے فل فیتھ آن ہم. اور پارٹی کے اندر جو ہے چونکہ یہ موجودہ لیڈرشپ ذرا انسیکیور ہو جاتی ہے, شور زیادہ مچاتے ہیں, تو اس لیے ڈیلے کر لیں گے. مجھے کوئی پرابلم یہ نہیں. موجودہ سیاسی منظرنامہ جس حالت میں ہے یہ ایسے چل سکتا؟ ایسے چلنا بڑا مشکل ہے. سمپل بات ہے, پی ٹی آئی سے انقلاب نہیں مینیج ہو رہا, اور حکومت عمران خان نہیں مینیج ہو رہا, اور پاکستان بیچ میں جو ہے وہ رگڑا کھا رہا ہے. So what will be the outcome? میرے خیال میں تو دیکھیں نا, یا تو پی ٹی آئی انقلاب مینیج کر لے یا ایک قدم پیچھے لے, اور یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کا پولیٹیکل آنسر بنا لیتی نا 2-2.5 سالوں میں. نہیں بنا, تو اب ان کو بھی ایک قدم پیچھے لینا چاہیے. تو ملاقاتیں جو ہوئی ہیں گوہر کی اور بیرسٹر سیف کی اور علی امین کی بھی, ان کی ملاقاتیں تو اچھی ہوئی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کوئی جو کھچڑی بنائی ہے انہوں نے وہ ریسنٹلی ایک اور ہوئی ہے. ہاں, ریسنٹلی بھی کہہ رہے ہیں ایک اور ہوئی. اب آج سیف اور گوہر کی بھی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے. تو دیکھتے ہیں نا, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو اب ایک قدم پیچھے لینا چاہیے, ان کو سوچنا چاہیے ملک اس طرح نہیں چل سکتا. آئی ووڈ ہیو بین, اگر میں ان کی جگہ ہوں تو آئی ووڈ ہیو بین ویری ورڈ مین. یہ پاکستان تو بالکل ایج کے اوپر ہے, اور ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ٹرمپ کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا. بھائی ٹرمپ کچھ کرے گا تو ہماری پوزیشن تو اور سکویز ہوگی نا obviously, اور اس کے پاس اتنی فرصت ہے کہ بھی پاکستان کی طرف توجہ کرے. He got his own agenda. ان کی ٹیم کا بندہ تو کر ہی دے گا. وہ اب آپ کی لیڈرشپ کی وجہ سے باہر بیٹھی اتنے جذباتی ہر بات پہ ٹیگ کرتے ہیں, اس کو غیر سنجیدہ بنا دیا آپ نے. چاہے ریچرڈ گرینل کا معاملہ ہو, جو ولسن کا ہو, انتہائی غیر سنجیدہ. صحیح بات ہے, وہ ایسے ہی ہے.
بہت شکریہ چور صاحب تشریف لائے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین پروگرام میں آئے. ویلکم بیک. لائیو جامع میں خوش آمدید. گتھی ہے کہ سلجھنے کا نام نہیں لے رہی سیاسی طور پر. مذاکرات بظاہر ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ کے بیچ میں پس پردہ روابط کی خبریں بھی بدستور مل رہی ہیں. فیلڈ پوزیشن بھی عمران خان تبدیل کر رہے ہیں. پیکا ترمیمی ایکٹ بھی نافذ ہو چکا ہے. انہیں کیا جا رہا ہے؟ گتھی سلجھانے کے لیے رابطہ کریں گے دو انتہائی سینئر تجزیہ نگار صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جناب محمد مالک صاحب اور محترمہ آسمہ شیرازی صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. مالک صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں, کیا مذاکرات واقعی ختم ہو چکے ہیں پی ٹی اور گورنمنٹ کے بیچ میں, یا پس پردہ کچھ معاملہ فہمی ابھی بھی جاری ہے؟ لیکن مذاکرات تو نہ کبھی شروع ہوئے تھے. ختم تو کیا ان کی بات کرنی ہے. پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کچھ نہیں ہے. پس پردہ جو باتیں چل رہی تھیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا تھا. ہم تو ہمیشہ کہہ رہے تھے جی کھانا کہیں اور پک رہا ہے, اس میز پہ سرو ہو جائے گا اور یہ لوگ کریڈٹ لے لیں گے. کلیئرلی وہ نہیں ہوا. بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہوئی, 4 سے 5 ملاقاتیں ہوئیں. پھر گنڈا پور صاحب کی تو بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئیں اور کلیئرلی ان میں وہ ریزلٹس نہیں ملے ابھی تک, تو کم از کم نہیں ملے. اور وہ ایک نیچرل, لیکن میں آپ کو بتاؤں جو مذاکرات جو پوسٹ پون ہوئے ہیں نا, اس میں سب سے بڑا انفلوئنس پی ٹی آئی یو ایس کا ہے. اور وہاں سے بھی یہ بڑی اسٹرانگ ایڈوائس آئی تھی کہ دیکھیے اگر آپ مذاکرات کریں گے تو ایک بزنس لگتا ہے کہ جیسے کوئی انگیجمنٹ چل رہی ہے, اور یہاں پہ جو ہم نے ایک پورا نیریٹو بنایا ہے ظلم و جبر کا, میسیکرز کا اور سارا, تو یہ دونوں چیزیں کٹھی بنتی نہیں ہیں. اور یہاں بھی کیونکہ فرینکلی ان مذاکرات میں خود کو تو کوئی نہ, حال عمران خان صاحب بھی ان کو سیریسلی نہیں لے رہے تھے. وہ تو ایک حجت تمام ہو رہی تھی, باقی چیزیں جو ہو رہی تھیں, تو وہ جب نہیں ہوئی تو اب تو مذاکرات آن رکھنا صرف نقصان ہی تھا پی ٹی آئی کے لیے پولیٹیکلی. فرینکلی کوئی ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا. اور جو اگر ایک چیز پہ وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ کوئی فورن کوئی انوالومنٹ ہو, کچھ ہو, تو اس کا بھی بیڑا گرک ہوتا ہے. سو آئی تھنک آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. یہ پولیٹیکلی یہی آپشن تھا کہ آن اے ہائی نوٹ مذاکرات ناکام ہونے کے بجائے آپ ان کو ڈسکنٹینیو کر دیں آن سم میٹر آف پرنسپل کہہ کے, اور اٹ میکس پولیٹیکل سینس. ٹھیک. آدیش رائے صاحب, پھر مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ اسٹینڈ اسٹل کی سچویشن, کنفرنٹیشن کی سچویشن, احتجاجی سیاست کی جو تحریک ہے اس کی بنیاد پہ یہ یوں ہی گورنمنٹ چل سکتی ہے, خان صاحب انقلاب یوں ہی لا سکتے ہیں, یا ساری نظریں کیا بین الاقوامی طاقتوں کی جانب ہے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ٹائم بائی پہلے کیا جا رہا تھا, اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ آج عمران خان صاحب نے کہا بھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی, اور وہ اس کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی ایک جو بیک ڈور ان کے جو رابطے ہیں ان کا آغاز ہوا ہے, ہو چکا ہے. وہ اب ان پاورفل کوریڈورز کے ساتھ ان کی جو پارٹی ہے, ان کی ٹیم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان ٹچ ہیں, جن سے ان کو کوئی ریزلٹ جو ہے وہ نکلتا نظر آ سکتا ہے بجائے کہ حکومت کے ساتھ ان کی کوئی بات ہو. دوسرا جو ٹائم بائی انہوں نے کیا ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے حوالے سے کیا ہے کہ دیکھیں کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ کیا صورت اختیار کرتا ہے, اور وہاں سے کس طرح کا دباؤ آتا ہے, کس طرح سے ان کی طرف اس ٹرمپ انتظامیہ کیسے اس کو لیتی ہے. ایک آپ نے موومنٹ دیکھی, لوگوں کے ٹویٹس آئے اور ایک پورا ماحول جو ہے وہ بنایا گیا, تو اس کو بھی انہوں نے پورا گیج کرنے کی کوشش کی. اور تیسری اپرچونٹی, اگر مذاکرات بیک ڈور ان کے نہیں ہوتے, جس کی ایک بڑی شرط عمران خان صاحب کی خاموشی کے ساتھ وابستہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں گے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگلے چند مہینوں کے اندر کچھ اپنا رویہ تبدیل کر سکتی ہے. لیکن 9 مئی کے اوپر جو پوزیشن ہے وہ تاحال وہی ہے, اور شاید جو کنوکشن ہوئی ہے اس پہ بھی عمران خان صاحب یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ سزا ان کو ہو جائے گی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی براہ راست آرمی چیف کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی. تو اس کے بعد اب جو ہے وہ ایک اگر دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ کیا کہتا ہے. اگر تو یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے تو وہ ایک گیجنگ پوائنٹ بن جائے گا, جس سے کہ اندازہ لگے گا کہ عمران خان صاحب کا جو رخ ہے وہ کس طرف. جی, اور اگر نہیں بنتا تو ظاہر ہے کہ لگے گا کہ ہوگی. آج میں نے پیک اپ پہ بات کرنی ہے, لیکن فی الحال میرے پاس بھی اطلاع ہے کہ قدرے احتیاط شاید ان کے اوپر دیکھنے کو ملے. قدرے مالک صاحب, کیا یہی ایک واحد مانگ ہے جناب خان صاحب سے کہ اگر وہ خاموشی اور احتیاط کریں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, اور کیا واقعتاً ٹرمپ انتظامیہ کا اثر ایسا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے حق میں صورتحال بن جائے پاکستان میں؟ لیکن اثر تو جب بھی امریکہ کا بہادر بولتا ہے تو اثر تو ہوتا ہے. میاں صاحب نہیں نکلے تھے, بل کلنٹن کے نے نکلوا دیا تھا نا ان کو, ایسی بات نہیں ہے, وہ تو ہوتا ہے.
لیکن دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر حالات میں کوئی نرمی کا ارادہ ہوتا کسی کا تو نہ یہ ڈیجیٹل نیشن ایکٹ پاس ہوتا نہ پیکا پاس ہوتا. ان چیزوں کو یہ ویکیوم میں نہیں ہو رہا, یہ ایک پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور یہ ماحول جڑا ہوا ہے اوور آل ماحول سے. اگر کل کو چیزیں نرم ہونی ہوتی, رویوں میں لچک ہوتی, تو ظاہر ہے ان کو پھر پی ٹی آئی کو یا دوسرے بیانیے کو خاموش کرانے کے لیے اتنی ایک ڈیجیٹل خاموشی کرانے کی ضرورت نہیں تھی. ان کا بھی خیال ہے کہ نظر آتا ہے کہ اب اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اور سختی ہوگی اور چیزیں بڑھیں گی, اور اس کے لیے پہلے سے بندوبست کر لو کہ نہ کوئی بول سکے, نہ کوئی چھین سکے, نہ کوئی کھانسی کرے, اور خاموشی سے بیٹھ جائے پورا پاکستان. اور چاہے آپ اس کو نیشنل سیکیورٹی کا نام دے دیں, آپ اس کو اداروں کا تحفظ, نظریہ پاکستان کی بات کا نام دے دیں, سب کچھ, لیکن بیسکلی اتنی خاموشی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے نا کہ آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی شور بہت ہے, آگے بڑھے گا. تو آگے کیوں بڑھے گا؟ اگر آپ نے حالات ٹھیک کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, اگر آپ حالات نارمل سی لاتے ہیں پالیٹکس میں, تو پھر تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اتنے ایکسٹریم بےہودہ قوانین لانے کے. سو میں تو ان قوانین کو اس پیرائے میں دیکھ رہا ہوں. میرے نزدیک یہ ایکٹ پاس ہونا دونوں بذات خود اس بات کی بڑا کلیئر پروف ہے کہ اور سختیاں بڑھیں گی, اور ایکسپیکٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ کہ اور بک بک ہوگی ٹیلی ویژنس پہ, ڈیجیٹل اسپیس میں. تو ابھی سے اس کا بندوبست کر لیں, ورنہ ضرورت کیا تھی؟ آپ اپنی بندوق کب لوڈ کرتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی فکر ہو یا آپ کو بالکل سکون آیا ہو. ویری ٹرو. عاصمت شرائع صاحبہ, ایسے قوانین ماضی میں بھی کبھی کارگر نہیں ہوئے. سم ٹائم فار ٹائم بینگ تو آبویسلی نتائج آتے ہیں, لیکن یہ مقبولیت کا متبادل بیانیہ دینے کی بجائے کیا ایسے قوانین سے زبانیں خاموش ہو سکتی ہیں؟ پورے ملک میں صحافی سراپہ احتجاج تھے, آپ بھی تھیں, ہم بھی تھے, مالک صاحب بھی تھے. دیکھیے میرا نہیں خیال, ایک تو ایک پوری ہسٹری ہے پاکستان کی, یہاں پہ آزادی اظہار کے لیے پوری ایک لڑائی جدوجہد کی گئی ہے, پلیٹ میں کسی نے اٹھا کے نہیں دی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہر حکومت اگر 2016 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پیکا لائی تھی تو اس کے اندر امینڈمنٹس جو تھیں وہ پاکستان تحریک انصاف بھی لے آئی, اور وہ چاہتے تھے کہ ایک اتھارٹی بنے. پھر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے ریگریٹ کرتی تھی, پھر آج پی ٹی آئی ریگریٹ کرتی ہے, کل کو پھر پی ایم ایل این ریگریٹ کرے گی. ہر کوئی اپنی مرضی کے قوانین لانا چاہتا ہے, اور پیچھے سے ظاہر ہے کہ ایک تو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ جو عامل صحافی ہیں, جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں, جو جمہوریت پسند ہیں, جو آئین پسند ہیں, جو آزادی اظہار کے حق میں ہیں, ان کی زبانیں جو ہے بند کرے. فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور فیک نیوز جو جرنلسٹ کے لبادے میں پروپیگینڈسٹ ہیں وہ پھیلاتے ہیں, وہ پھیلا رہے ہیں, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی سزائیں لا کے آپ جو لوگ سچ کہنا چاہتے ہیں, جو سوال اٹھانا چاہتے ہیں, جو کہ کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں, جو پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ان کو آپ جو ہے ان کے اوپر پابندیاں لگائیں, جو کہ انٹینشن نظر آتی ہے کہ ایونچولی جو ہے یہ استعمال ان کے خلاف نہیں ہوگا. جو فیسیلیٹیٹرز ہیں اس طرح کے قوانین کے, جو ایبیٹرز ہیں اس طرح کے قوانین کے, یہ ان کے خلاف استعمال ہوگا جو کہ چیلنج کرتے ہیں ریاستوں کو, حکومت کو, ان کی پالیسیز کو, جمہوریت مخالف جو قوتیں ہیں ان کو جو چیلنج کرتے ہیں. تو یہ اس کی تو انٹینشن بالکل صاف نظر آتی ہے. جہاں تک اس بات کے تعلق ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح کے قوانین لانے کے لیے لمبی لمبی تقاریر کرتے تھے, آج عمران خان صاحب اس قانون کے خلاف. ہر دور میں یہی ہوتا ہے, ہر دور میں سرکار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آوازیں بند کرنا چاہتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہی حل ہے, لیکن یہ حل نہیں ہوتا. لیکن مالک صاحب, جہاں آپ اور عاصمہ صاحبہ فیک نیوز کی بات بھی کر رہے ہیں اور ان قوانین کی قدغنوں کی بات کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی محسن نقوی صاحب امریکہ تشریف لے گئے, وہ ایک تقریب میں چلے گئے جو چائنا مخالف سسٹم پر مبنی تقریب تھی. وزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ وہ غلطی سے اس تقریب میں چلے گئے. نقوی صاحب کہتے ہیں نہیں, میں تو ایسی کسی تقریب میں گیا ہی نہیں ہوں. تو کیا یہاں پہ قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا؟ کیا یہ قوانین یہاں یہ ڈٹرمن نہیں کریں گے کہ فیک نیوز کون پھیلا رہا ہے, یا صرف فیک نیوز وہی ہے جو حکومت مخالف ہو یا پرو پی ٹی آئی ہو؟ آئی تھنک آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے. جو چیز گورنمنٹ کو نہیں پسند وہ فیک نیوز ہے, جو اپوزیشن کے حق میں جائے وہ فیک نیوز ہے. سیدھی سی بات ہے, کوئی نہیں کہتا کہ آپ پروپیگینڈسٹ کو نہ رگڑیں, کوئی نہیں کہتا آپ جھوٹ بالکل رگڑیں. جھوٹ کو روکنے کے نام پہ سچ کو تو نہ دبائیں نا. ایک اب جو ڈیجیٹل والا رائٹس آیا ہے, یہ آپ کو دیکھیے انہوں نے کرمنلائز کر دیا. دنیا میں ہوتا ہے آپ کو فائنز لگتے ہیں, اگر آپ فائنز نہ دیں چلے پھر تو آپ کا جیل میں جانا سمجھ آتا ہے.
جو قوانین بنائے ہیں, جو اس کی اپیلز کے اندر سے ہائی کورٹس کو نکال دیا ہے, جو ہر چیز جا کے اب ان کے ہینڈ پہ آئینی بینچ میں رکے گی. کل کو جامی اگر آپ اندر ہوں گے نا لیٹ سے کسی ایشو کے اندر, تو آپ نے بھی اپنا فریڈم آف اسپیچ کی بات کرنی ہے, تو وہ کس کے بینچ میں جائے گا؟ وہ جائے گا اس آئینی بینچ کے پاس. یہ آئینی بینچ خود ایک بڑی حد تک آئین کے ساتھ ایک مذاق ہے. سو ہر چیز کو کہتے ہیں نا اسٹیک ہوگی ود ڈیک از اسٹیک. مالک صاحب آپ آئین کی توہین کر رہے ہیں, عدالت کی توہین کر رہے ہیں مبینہ طور پر. نہیں, آئین کی توہین میرا خیال ہے ہماری جوڈیشری کر رہی ہے, ہم نہیں کر رہے. آئین کی وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت ٹرائل کے اندر ہم نہیں ہیں, اس وقت جوڈیشری از ان دا ٹرائل, از ان دا ڈاک. سیدھی سی بات ہے, یہ سارا جو لاز آئے ہیں یہ جھوٹ کو روکنے کے لیے نہیں ہے, یہ سوچ کو روکنے کے لیے, یہ سچ کو روکنے کے لیے. جھوٹ تو آپ کو ایکسکیوز مل گیا, آپ اس کو یوز کر کے جو مرضی کرتے ہیں. بڑا سمپل طریقہ تھا, بہت طریقے تھے اور بتائے گئے تھے ہماری طرف سے, ان کو پورے ڈاکیومنٹس بنا کے دیے گئے تھے کہ کس طرح آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی دنیا میں پہلی جگہ نہیں ہو رہا, بہت جگہ پہ دنیا میں ہو رہا ہے, قوانین بن رہے ہیں, لیکن اوور سائٹ ہے. انہوں نے ہر قسم کی اوور سائٹ ختم کر دی ہے. جو ٹرائبیونلز ہیں وہ ان کے ہینڈ پک, جو کمیشنز ہیں ان کے ہینڈ پک, جو قانون ہے ان کی مرضی کا. آپ کسی کو پوچھ نہیں سکتے اگر کوئی آپ کے ساتھ ابیوز کرے. کوئی اوور سائٹ نہیں ہے. قتل والے کے پاس تین اپیلیں ہیں, یہاں قتل اور یہاں پہ آپ پوسٹ کر دیں تو آپ کی اپیلیں لے لی گئی ہیں. یہ تو مذاق بنا دیا انہوں نے. بالکل ٹھیک. عاصمہ صاحبہ مختصر فرمائیں, ایسے قوانین سے جو اصل ہدف ہے فیک نیوز کا, اس کا تدارک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فیک نیوز تو بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے, میں خود اس کی وکٹم رہی ہوں. جی آپ بالکل سفر کیا آپ نے. ابھی ریسنٹلی میرے خلاف چلائی گئی تھی, وہ ایک فیک نیوز پوسٹر کے اوپر چلائی گئی تھی. ایک چینل کے خلاف میں نے مقدمہ جیتا ہے کہ فیک نیوز انہوں نے چلائی. تو یہ فیک نیوز تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے, پروپیگینڈسٹ بھی ہوتے ہیں. مگر وہی بات ہے کہ آپ اس کے لیے جو اصل صحافی جو کام کرتے ہیں, جیسے سوشل میڈیا پہ ہیں, جیسے یوٹیوب چلاتے ہیں, کئی لوگوں کا روزگار ہے, آپ کسی بھی جو آپ کو پسند نہیں آئے گی بات, اس کے اوپر کسی کو بھی اندر کر سکتے ہیں. بات اصول کی ہے, بات آزادی اظہار کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چند جھوٹوں کے لیے بہت سارے سچوں کے اوپر پابندیاں لگا دیں. میرا خیال ہے کہ یہ اس قانون کو آڑ میں جو ہے وہ اصل میں تو ایک دیرینہ خواہش رہی ہے کہ میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو دبایا جائے, اس کے اندر جو ہے یہ کام لیا جائے گا. اس سے بہت شکریہ محترمہ عاصمہ شیرازی صاحبہ اور جناب مالک صاحب, آپ نے لائیو جامی کے لیے وقت نکالا, ملک کی سیاسی صورتحال اور پیک ایکٹ کے اوپر بات کی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, ملاقات ہوگی اگلے شو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.